मॉम प्लीज़ जाएं ना जरशाल के घर रिश्ते के लिए प्लीज़। इस बार जुमारे 1 माह बाद हॉस्टल से वापस आया तो वही शादी की रट शुरू कर दी। मॉम प्लीज़ मान जाएं, बरीरा उसकी हमायत में बोली। जी आंटी प्लीज़ मान जाएं। सुमारे भाई की बात सुनाज भी उसके लिए बोली। मॉम अच्छे लोग हैं, आप उनसे मिल तो चुकी हैं, मैं तो कहता हूँ जाकर सीधा निकाह की बात करें। सेगन ने तो जैसे बैठे बैठे हथेली पर सरसों जमाई। जुमारे तुमने इन सबको क्या रिश्वत दी है जो सब तुम्हारे हक में बोल रहे हैं? बिस्मा ने खशमगी निगाहों से घूरते हुए पूछा। मैंने किसी को भी कोई रिश्वत नहीं दी, सब हक के साथ हैं, सब चाहते हैं घर में कोई फंक्शन हो जाए। क्यों, यही चाहते हैं ना सब? उसने सबकी तरफ देखकर पूछा। जी मॉम, सब बोले। अच्छा ठीक है, कल चलेंगे। हुर्रा, वो खुशी से झूम उठा। मॉम यू आर द बेस्ट मॉम एवर। वो उनके गाल का बोसा लेते हुए जेगन की तरफ आया और उसके आगे हाथ किया। जेगन ने नासमझी से देखा मगर हाथ उसके हाथ पे रखा। वो खुद लड़की बना जेगन की उंगली पकड़कर झूमते हुए उसके बाजू पर गिरा। जेगन ने मुस्कुराकर उसके मुंह पर प्यार भरी चपत रसीद की। सब उसकी खुशी के अंदाज पर खिलखिलाने लगे। अगले दिन बिस्मा खान जरशाल के घर पहुंच गई। फिर उन्होंने बात का आगाज़ किया। सिदरा, दरअसल हम आपसे जरशाल के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। हमें हमारे बेटे जुमारे के लिए जरशाल पसंद है। आप जरशाल को हमें सौंप दें, हम हमेशा इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। बिस्मा ने सिदरा से कहा। जी यही मुनासिब उम्र होती है लड़कियों की शादी की, मगर जहाँ तक मुझे पता है जुमारे तो अभी पढ़ रहा है। सिदरा ने कहा। जी खैर से MBBS कर है। हम चाहते थे कि अगर आप ये रिश्ता कबूल कर लेते हैं तो हम निकाह के पाकीज़ा बंधन में इन्हें बांध दें, मगर रुखसती हम जुमारे के डॉक्टर बन जाने पर करेंगे। सेगन, जरियार, बरीरा जो उनके साथ गए थे वो भी उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो रहे थे। इसी दौरान जुमारे भी वहाँ चला आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिस्मा ने जुमारे को आंखें दिखाईं। हाँ हाँ हाँ, मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था घर में, जाने वहाँ क्या बनता है। मैं सोच सोच कर हलकान हो रहा था। भाई आखिर मेरे रिश्ते की बात हो रही है और मैं ही वहाँ ना हूँ, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। वो जेकन को आंख विंक करते हुए बोला। बुरी बात जुमारे। जरियार ने उसे हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाया। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार ने सबको वहाँ देखकर मुश्तरका तौर पर सलाम किया। इसी दौरान जरशाल सबके लिए चाय लेकर आ गई। शहरयार, तुम तो जुमारे को अच्छे से जानते हो और तुम दोनों में दोस्ती भी अच्छी है, तो तुम ही जवाब दो, सिदरा ने उससे पूछा। उसने एक नज़र जरियार के साथ बैठे हुए जुमारे को देखा। जुमारे जिसने अभी चाय का पहला घूंट ही भरा था, शहरयार का सपाट चेहरा देखकर हलक में बुरी तरह फंदा लगा, जबकि जरियार और जेगन एक दूसरे को तशवीश भरी नज़रों से देख रहे थे। क्या हुआ जुमारे, सब ठीक है? शहरयार ने परेशानी से तबसार किया, जबकि जुमारे सख्ती की कैफियत में शहरयार को देख रहा था। जाने वो क्या जवाब देता है, कहीं उसकी नैया पार लगने के बजाय पहले ही डूब जाए। अमी ने कौन नहीं जानता, शहर के मशहूर तरीन बिजनेसमैन जरियार खान है। इनके घराने से ताल्लुक़ बनाना हमारे लिए बाइस से इज़्ज़त होगा। अगर इन्होंने अपना स्टेटस भुलाकर हमारे घर कदम रखा है तो हमें भी इनके बड़ेपन की कदर करनी चाहिए। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। शहरयार की बात सुनकर जुमारे की कब से रुकी हुई सांसें बहाल हुई। फिर आप कोई मुनासिब दिन देख लें निकाह के लिए, बिस्मा ने कहा। बहन, जो आपको मुनासिब लगे, सिदरा ने कहा। चलें इस जुम्मे को इस मुबारक फरीज़े से फारिग हो जाएं, बिस्मा ने कहा। जी ठीक है, सिदरा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जरशाल तो चाय रखकर जो किचन में गायब हुई, फिर दिखाई नहीं दी। जुमारे की नज़रें उसे ही तलाश कर रही थी। कंट्रोल रिटर्न मास्टर। जरियान ने जुमारे को इधर उधर ताकते झांकते देकर उसका हाथ दबाते हुए मौका महल का एहसास करवाया। भाई ये जुम्मा कब आएगा? आए तो हुए थे, मैं तो कहता हूँ आज ही इस काम से फारिग हो जाए। सब अचानक ही खामोश हुए थे, इसलिए जुमारे की बातें सब ने सुन ली। सब एक साथ हंसने लगे तो वो गुस्सेआना सा होकर सर खुजाने लगा। घर में निकाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। जुमारे हॉस्टल से वापस घर शिफ्ट हो चुका था। निकाह की खुशी में बिस्मा के साथ बाजारों के चक्कर भी हंसी खुशी लगा रहा था। बिस्मा ने तीनों बेटों के लिए एक जैसे ड्रेस मुंतखब किए। जोनाश के लिए अपनी पसंद का ड्रेस ले आई, जबकि यमुना ने उनके साथ जाकर अपनी पसंद से लिया। बिस्मा ने बरीरा से भी कहा कि इस फंक्शन के हिसाब से जोड़ा खरीद ले, मगर उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो शॉपिंग की थी, उनमें से कोई भी पहन लेगी। बहुत इंतज़ार के बाद भी आखिर वो खुशियों भरा दिन आन पहुंचा। चूँकि निकाह पे ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसका इंतज़ाम बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। उन लोगों ने निकाह की रस्म के लिए घर के सहन को ही तरजीह दी। ब्यूटिशियन भी जरशाल को तैयार करने आ चुकी थी और वो भी माहिराना अंदाज में मेकअप करने में मसरूफ़ थी। कुछ ही देर में वो उसे तैयार कर चुकी थी। अनारी रंग के कामदार लॉन्ग फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा ज़ेबे तन किए हुए थी।
وہ لباس اس کی قدرتی سرخ و سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ جیولری کے نام پہ ماتھے پہ چھوٹا سا ٹیکا لگا رکھا تھا، چھوٹے چھوٹے آویزے اور باریک سا نفیس نیکلس پہنے ہوئے تھی۔ ماشاءاللہ۔ سدرا اندر آئی تو اپنی بیٹی کو یوں سجا سورا دیکھ کر بلا اختیار بولی، اللہ پاک نصیب بھی اچھے کرے میری بیٹی کے۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی۔ ان کو آزردہ دیکھ کر زرشال نے بڑی مشکلوں سے اپنے آنسوں پہ بند باندھا تھا۔ واہ، آج تو میری بہنا بہت حسین لگ رہی ہے، گل نے اس کی تیاری کو سراہتے ہوئے کہا اور ماحول میں چھائی افسردگی کو اپنے الفاظ سے ختم کیا۔ سدرا انتظامات دیکھنے باہر نکل گئی۔ تو پھر میری بہنا کو اس کا پیار مل ہی گیا، گل نے اسے چھیڑا۔ آپ بھی، وہ نروٹھے انداز میں چلائی۔ ارے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ویسے تم بہت خوش نصیب ہو زرشال، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محبت پا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ اور سلامت رکھے، گل نے اسے دل سے دعا دی۔ تھینک یو آپی۔ گل ابھی کچھ دیر پہلے اپنی ساس فرزانہ بیگم کے ساتھ آئی تھی کیونکہ ان کے فوجی شوہر تو اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ زریار اپنے آفس میں فائلز پر کام کرنے میں مصروف تھا۔ فون بجنے پر اس کی سمت متوجہ ہوا جہاں مام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے جلد ہی کمپوز ہوتے ہی فون اٹھا کر سلام کیا۔ زریار تم آئے نہیں ابھی تک، یہاں زمارے بھی تمہارا پوچھ رہا ہے، جلدی آ جاؤ، بسمہ اس پر غصہ کرتے ہوئے بولی۔ مام میری طبیعت تھوڑی خراب ہے اور آفس میں بھی بہت کام ہے، زریار ان کو ٹالتے ہوئے بولا۔ زریار تمہارے بھائی کا نکاح ہے، کسی غیر کا نہیں۔ اوکے مام میں آتا ہوں۔ ان کی زریار کی تھکان زدہ آواز سنائی دی۔ یا اللہ میرے بیٹے کو بھی خوشیوں کا منہ دکھا دے، بے ساختہ زریار کے لیے ان کے منہ سے دعا نکلی۔ اس دن مام مجھے یمنا سے شادی کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، اب مام کو کون سمجھائے کہ میں ایسا نہیں چاہتا، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں، بار بار مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں۔ سیگن نے زمارے کو بتایا۔ زوناٹ جو زمارے کے پریس شدہ کپڑے لے کر آئی تھی ان دونوں کی باتیں سن کر وہیں سے پلٹ گئی۔ بریرہ مٹھائی رکھوا دی گاڑی میں؟ جی مام رکھوا دی۔ بریرہ نکاح کے بعد بانٹنے والے چھوارے وغیرہ بھی رکھوا دیے نا؟ جی مام وہ بھی رکھوا دیے۔ بے شک وہ زریار سے ناراض تھی مگر بڑوں کی عزت کرنا اور ان سے تمیز سے پیش آنا ہی اس کی تربیت میں شامل تھا اور وہ اسی پر عمل پیرا تھی۔ بسمہ اور باقی گھر والوں سے ان کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ جلدی ان سے گھل مل گئی تھی۔ جاؤ کام سب مکمل ہو گیا، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، 1 منٹ کی بھی دیری ہوئی تو زمارے نے پورا گھر سر پر اٹھا لینا ہے۔ جی مام۔ بریرہ کون سا ڈریس پہنو گی؟ آخر کو تم اس گھر کی بڑی بہو ہو۔ مام کوئی سا بھی پہن لوں گی۔ چلو آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں آئیں۔ بریرہ نے الماری کھولی، ابھی کچھ شاپنگ بیگز ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ بسمہ نے سارے شاپنگ بیگ چیک کیے۔ یہ کب لیا تھا ہم نے؟ مجھے تو یاد نہیں۔ وہ ایک ڈارک بلو کلر کا ڈریس دیکھ کر بولی۔ مجھے بھی نہیں یاد، وہ بھی نہ سمجھی سے بولی۔ یہی پہنو، بہت اچھا لگ رہا ہے مگر یہ تھوڑا بھاری ہے۔ بیٹا اب تم شادی شدہ ہو، اس طرح کی ڈریسنگ ہی کرنی چاہیے، چلو شاباش جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی اور وہ ڈریس لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بریرہ کی وجہ سے نکاح کا فنکشن رات کے بجائے شام 5-6 بجے کا رکھا گیا تھا تاکہ وقت سے واپسی ہو جائے۔ زمارے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پر میرون باسکٹ پہن رکھی تھی جو اس کی گندمی رنگت پر خوب جچ رہی تھی۔ ماشاءاللہ آج تو میرا بیٹا بہت پیارا لگ رہا ہے، بسمہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ کبھی غرور نہیں کیا، وہ اپنے بالوں کو انگلیاں پھیر کر سیٹ کرتے ہوئے بولا۔ غرور کرنے والی چیز ہی نہیں ہو تم، سیڑھیوں سے اترتی ہوئی یمنا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ یمنا ریڈ کلر کے شارٹ فراک جس پر موتیوں کا بھاری کام کیا گیا تھا اس کے ساتھ کیپری پہنے ریڈ میک اپ کیے ہوئے تھی۔ شکل دھو جا کر اپنی قسم سے چڑیل لگ رہی ہو اس ریڈ رنگ کے فراک میں، اور یہ سرخ لپسٹک ایسا لگ رہا ہے تازہ تازہ کسی گائے کا خون پی کر آئی ہو۔ اور یہ لال رنگ کس خوشی میں پہنا ہے؟ شادی میری ہو رہی ہے نہ کہ تمہاری۔ تمہیں تو فیشن کی بالکل بھی سینس نہیں، تمہیں کیا پتا آج کل ریڈ کلر کتنا ان ہے؟ وہ مغرورانہ انداز میں اپنے اسٹریٹ بالوں کو پیچھے جھٹک کر بولی۔ میں بھی کس کے منہ لگ رہا ہوں، وہ بھی آج کے دن؟ وہ تعصب سے سر ہلاتا ہوا خان صاحب کے کمرے کی طرف گیا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے بسمہ گئی تھی۔ سیگن جو تیزی سے باہر سے اندر آ رہا تھا اچانک یمنا سے ٹکرایا اور ہاتھ میں موجود باسکٹ نیچے گری۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، آنکھوں کی جگہ کہیں بٹن تو نہیں فٹ کروا رکھے؟ سیگن نے قہر بار نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ یمنا کی نظریں اس باسکٹ میں سے نکل کر گرے پھولوں سے بنے زیور پر تھی۔ یہ کس کے لیے لائے ہو؟ تم سے مطلب اپنے کام سے کام رکھا کرو، وہ کہتے ہی باسکٹ اٹھا کر اندر چلا گیا۔
وہ آج کی رسم کے مطابق آج گلابی رنگ کے لانگ فراک اور چوڑی دار میں ملبوس تھی، سیدھی مانگ نکالے، دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کے کانچ کی چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت جھمکے پہنے ہوئے، بالوں کو ایک طرف سے میڈیوں میں باندھا گیا تھا، باقی کھلے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لبوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک لگا کر جو ہی پلٹی، سامنے زیگن کو کھڑا دیکھ کر بری طرح سے سٹپٹا گئی۔ وہ جلدی سے اس کی سائڈ سے نکلی، لیکن زیگن نے اس کے پاس سے گزرتے ہی اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ زوناش کی سانسیں حلق میں ہی پھنس گئیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ سراسیمگی کی کیفیت میں بولی۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، مغرور نقوش اور سلیقے سے سورے بالوں میں وہ اسے دنیا کا وجیح ترین مرد لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شوریدہ جذبات دیکھ کر زوناش نے فوراً نظریں جھکائیں۔ زیگن نے آہستگی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس میں تازہ گلاب اور موتیے سے بنا خوبصورت گجرا اس کی کلائی میں پہنا دیا، پھر دوسری کلائی میں بھی ویسا ہی گجرا پہنایا۔ پلیز جانے دے، کوئی آ جائے گا، وہ شرم و خوف سے ملے جلے تاثرات کے ساتھ روحانسی آواز میں بولی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، وہ بے خوفی سے کہتے ہوئے دھیرے سے اپنے لب اس کے گجرے سے مزین نازک و ملائم ہاتھ پہ رکھ گیا۔ وہ اس کی پہلی پیار بھری جسارت پر خود میں سمٹتی ہوئی نروس ہو گئی۔ زیگن نے اس کے کان سے جھمکا نکال کر باسکٹ میں سے موتیے سے بنی بالی اٹھا کر اس کے ایک کان میں پہنائی۔ زوناش کو اس کی پرتپش سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ بالی پہنا کر اس کے کان کی لو پر اپنے لب رکھے، وہ تو جی جان سے کانپ اٹھی۔ پلیز اب آپ لیمٹس کراس کر رہے ہیں، وہ دھیمی آواز میں بامشکل بولی، کیونکہ اس کی اس قدر قربت اس کی جان نکالنے کے در پہ تھی۔ میاں بیوی میں کیسے لیمٹس؟ اس نے زوناش کی ٹھوڑی کو اپنی پوروں سے چھو کر تھوڑا اوپر اٹھایا تو زوناش کی سانسیں بے ترتیب سی ہو گئیں۔ میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہوئے اس کے دوسرے کان میں بھی بالی پہنا گیا۔ لگا تو نہیں؟ وہ سوالیہ انداز میں بولی۔ زوناش نے نفی میں سر ہلایا۔ شرم سے سرخ پڑتے عارض پر اپنی پرشوق نظریں دوڑا رہا تھا جو اسے اپیل کر رہے تھے۔ میرے ساتھ تو آپ کی شادی زبردستی ہوئی تھی، جائیں اسی سے کر لیں شادی جس سے آپ اور آپ کی ماں چاہتی ہیں۔ اس کے لبوں سے شکوہ پھسلا۔ اچھا تو اس بات پہ ناراض ہیں آپ؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ آپ اپنی موم کے سامنے ہمارے رشتے کو ظاہر نہیں کرتے، اس کا یہی مطلب ہوا کہ آپ کی نظر میں ہمارے اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں؟ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ صحیح وقت آنے سے پہلے ہی آنٹی آپ کی شادی یمنا سے کروا دیں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر کسی بھی ایری غیری سے شادی کروں گا؟ وہ کچھ کہے بنا خفگی سے چہرہ پھیر گئی۔ زیگن نے بستر پر پڑا زرتار آنچل اٹھا کر اس کے سر پر رکھا۔ جگنوؤں سے بھر دوں آنچل، بیت جائے کہیں نہ یہ پل، کل جو ہوگا دیکھ لیں گے کل۔ زیگن نے اپنی میٹھی آواز میں اس کے کان کے قریب آتے ہی گانے کے بول بولنے شروع کیے۔ مانگ میں تیری آسماں بھر دوں، اس نے اس کی بندیا کو درست کرتے ہوئے کہا۔ تیرے قدموں میں دو جہاں رکھ دوں، جھک کر پاؤں میں پازیب پہنائی، ڈھانپ کر رکھ دوں تجھ کو پلکوں میں، آج چھپا لوں میں تجھ کو سانسوں میں۔ وہ اپنی خواہشوں کو دل میں دبانے والوں میں سے قطن نہیں تھا، فوراً عمل کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے جھک کر آہستگی سے باری باری اس کے دونوں گالوں پر پیار بھری جسارت کی۔ زوناش کے رخسار اناری ہوئے، شرم سے تمتمانے لگے۔ تیری آنکھوں کا خواب ہو جاؤں، اوڑھ کر تیرا تن میں سو جاؤں، ایک دوجے میں آج کھو جائیں، بھول کر خود کو ایک ہو جائیں۔ اس کی پسو خیز آواز اسے ایک نئی دنیا میں لے جا چکی تھی۔ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ تو مجھے آپ کے اتنے قریب آنے کی اجازت دیتا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں کہ ہم میں سے ہوا بھی نہ گزر سکے، اور آپ لیمٹس کراس کرنے کی بات کرتی ہیں۔ پلیز، وہ التجائیہ انداز میں بولی، اپنے حسن کے جلوے بکھیر کر کہتی ہیں کہ میں لیمٹس کراس کر رہا ہوں۔ آج تو آپ کا حسین اور شرمایا لجایا سا روپ مجھے میری تمام لیمٹس کراس کرنے کے لیے اکسا رہا ہے۔ وہ اس کے کپ کپاتے ہوئے لپسٹک سے سجے ہوئے گلابی بھرے بھرے ہونٹوں کو نظروں میں فوکس کیے بولا، اور مزید اس کے قریب ہوا۔ وہ اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑے زور سے آنکھیں میچ گئی۔ زوناش، تیار ہو گئے تو باہر آ جاؤ۔ باہر سے بسمہ کی آواز آئی تو وہ زیگن کو دھکا دیے اس سے فوراً پیچھے ہوئی اور دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی پھولی سانسوں سمیت بند دروازے کی طرف دوڑی۔ اگلی بار یہیں سے کنٹینیو کریں گے، پیچھے سے زیگن کی شوخ آواز نے اس کے بڑھتے قدم روکے، مگر اس نے واپس مڑنے کی غلطی نہیں کی اور دھڑکتے دل سے باہر بھاگی۔ وہ مسکرا کر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر کے آنکھوں کو بند کیا، اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خود تو جا چکی ہے مگر اپنی خوشبو یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ایک نرس اور دو ملازمہ خان صاحب کے دھیان رکھنے کے لیے مقرر کیے وہ سب گھر سے نکلنے لگے۔ ارے یہ بریرہ کہاں ہے؟ سریار کہاں ہے بریرہ؟ بسمہ نے پوچھا۔ میں دے کر آتا ہوں۔
ارے رہنے دو آ گئی۔ سامنے سے ہی بریرہ اسی کے خریدے گئے بلو ڈریس میں ملبوس لائٹ سے میک اپ میں اپنے سنہری بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے باہر آ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑے زریار کی طرف دیکھا جس کا دراز قد بلیک شلوار قمیض میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش دیکھ کر ٹھٹکی، مگر فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ ایک گاڑی میں زیگن، زماری اور زوناش بیٹھی۔ یمنا زوناش کو اس گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر غصے سے دوسری گاڑی کی طرف آگئی جہاں بسمہ بیٹھی تھی۔ بریرہ زریار کے پاس سے گزر کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے آ رہی تھی کہ زریار نے ہاتھ بڑھا کر اس کے جوڑے میں لگی واحد پن نکال دی اور اس کے سنہری بال پشت پر بکھر کر لہرانے لگے۔ وہ حق تک سی رہ گئی اس کی سب کے سامنے کی گئی جسارت پر۔ سامنے گاڑی میں موجود زمارے اور زیگن جو فرنٹ سیٹ پر موجود تھے، اپنے بڑے بھائی کی جسارت پر ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارت سے مسکرائے۔ مام، میں بال باندھ کر… وہ تھوڑا سا جھک کر گاڑی میں بیٹھی بسمہ سے بولی، بیٹا پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، اتنا انتظار کروانا مناسب نہیں، کھلے بال بھی ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ زریان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ اس کے لیے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی کیونکہ پیچھے بسمہ اور یمنا بیٹھ چکی تھیں۔ زریان نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تو سب زرشال کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب مہمان وہاں پہنچ چکے تھے۔ سدرا نے بھرپور طریقے سے ان کا استقبال کیا۔ کاموں کے چکر میں وہ صحیح گھن چکر بنی ہوئی تھیں۔ شہریار بھی ان کی مدد کروا رہا تھا۔ مولوی صاحب وہاں پہنچ چکے تھے۔ زرشال ود اشفاق علی، آپ کو زماری خان ولد عامر خان پاوز حق مہر 10 لاکھ سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے۔ انہوں نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے تو اس نے انہیں قبولیت کی سند بخشی۔ دوسری طرف زمارے سے بھی پوچھا تو اس نے بھی دل و جان سے اپنی آمادگی ظاہر کی۔ دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوا تو سب نے ان دونوں کی آنے والی زندگی کے لیے دعا کی، پھر سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ خالہ، آپ نے زوناش پھولوں کا زیور دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ دیکھے سامنے بریرہ کے ساتھ بیٹھی ہے، یمنا نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہاں، زوناش اچھی لگ رہی ہے ان میں، انہوں نے اس پر پیار بھری نظر ڈال کر کہا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ زیور کس نے لا کر دیا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، انہوں نے زرشال کی طرف دیکھ کر کہا جو اس وقت زمارے کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ خالہ، میں نے زیگن کو اس کے لیے یہ جیولری لے کر آتے دیکھا تھا، اس نے اپنے تئیں زیگن کی درگت بنوانا چاہی۔ ارے تو پھر کیا ہوا، بچی کا دل کر رہا ہوگا پہننے کو، اگر اس نے منگوا لیے تو اس میں حرج ہی کیا ہے۔ چھوڑو، سب کو دیکھو، زمارے اور زرشال ساتھ میں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، لگتا ہی نہیں زرشال بڑی ہے زمارے سے، وہ مسکرا کر بولی۔ یمنا ان کی لاپرواہی پر غصے سے کھول کر رہ گئی اور وہاں سے اٹھ کر ایک خالی جگہ کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ راستے میں کسی سے زوردار ٹکر ہوئی، وہ یکدم چکرا کر رہ گئی۔ شہریار جو سب مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں موجود ٹرے میں سے کولڈ ڈرنکس گر کے یمنا کے کپڑوں کو داغدار کر گئی۔ اندھے ہو کیا؟ لو اسٹینڈرڈ پیزا ڈیلیوری بوائے، وہ حد درجہ نخوت سے بولی۔ کیوں، پیزا ڈیلیوری بوائے انسان نہیں ہوتے؟ وہ زہر خود انداز میں بولا۔ تم جیسے مڈل کلاس لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں مجھے، یو چیٹر، ہٹو میرے راستے سے، اپنی اوقات مت بھولو، وہ تنفر زدہ آواز میں بولی۔ کس کی کیا اوقات ہے وہ تو نظر ہی آ رہا ہے، اور جن ہواؤں میں تم اڑ رہی ہو نا، یاد رکھو جتنی بلندی سے گرو گی نا، چوٹ اتنی ہی گہری لگے گی، وہ دو بدو بولا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، یوں چٹکیوں میں اڑا دوں تم جیسے زنوں کو؟ وہ اس کے چہرے کے سامنے 2 انگلیوں سے چٹکی بجا کر حقارت سے بولی۔ زمین پر آؤ میڈم، پھر دیکھو ہماری اوقات، بلندی پر زروں کا اندازہ نہیں لگایا کرتے، زبان لڑاتے ہو مجھ سے، تمہیں تو میں ابھی بتاتی ہوں۔ یمنا نے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ شہریار کے چہرے پر نشان چھوڑتا، شہریار نے اسے ہوا میں ہی قابو کیا اور اشتعال انگیز انداز میں جھٹک دیا۔ تمہارے تکبر سے زیادہ ہے گستاخ ہو سکتا ہے میرا لہجہ، میرا ظرف مت آزماؤ، مجھے خاموش رہنے دو۔ اتنی بلندی بھی کس کام کی کہ انسان اس پر چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ وہ اسے شانے سے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتا ہوا راستہ بناتا ہوا وہاں سے اندر کی طرف چلا گیا۔ وہ پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، اوپر سے شہریار کے ساتھ تلخ کلامی پر تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے وہاں ایک عورت کو کہا۔ جی، مجھے واش روم جانا ہے، ڈریس واش کرنے، پلیز بتائیں کس طرف ہے؟ وہ اندر دائیں ہاتھ کے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اندر کی طرف بڑھی۔ ذلیل انسان، کمینہ، وہ اسے دل ہی دل میں بے نقد سنا رہی تھی۔ وہ آنٹی نے کس طرف کہا تھا، دائیں طرف یا بائیں طرف؟ وہ اندر آنے تک اسے گالیاں دیتے ہوئے کمرہ بھول گئی تھی۔ وہ بائیں طرف کے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کیا، دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، اپنا گیلا فراک جھٹکا اور واش روم کی طرف بڑھی۔
زریار دیکھو آج میری بہو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ یمنا کے وہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد زریار بسما کے ساتھ آ کر بیٹھا تو انہوں نے اس سے کہا جی ماں۔ وہ بریرہ پر ایک تفصیلی نگاہ ڈال کر بولا جو اس کے من پسند کپڑوں میں ملبوس اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ بیٹا تم سارا دن آفس میں مصروف رہتے ہو، کبھی بیوی پر بھی توجہ کر لیا کرو، بسما نے شکوہ کناہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ماں آپ دنیا کی پہلی ایسی ساس ہے جو کہہ رہی ہے کہ بیوی پر توجہ دو، ورنہ ماں کو بیٹوں سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ بیوی کے پلو سے لگے رہتے ہو، کبھی ماں کو بھی پوچھ لیا کرو۔ اس نے ان کی سیریس بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ زریار میں سنجیدہ ہوں، وہ گھور کر بولی۔ بیٹا بیوی اپنے شوہر سے اور چاہتی ہی کیا ہے؟ صرف محبت اور تھوڑی سی توجہ۔ اسے تھوڑا وقت دیا کرو، ایک دوسرے کو جانو پہچانو۔ تم میری خواہش کو بھول گئے ہو کیا؟ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، مجھے مایوس مت کرنا۔ آخر میں ان کا لہجہ تھوڑا بھیگ گیا۔ موم پلیز کیا کریں، یہاں سب لوگ موجود ہیں، اگر انہوں نے آپ کو یوں دیکھ لیا تو جانے کیا سوچیں گے؟ مجھے آپ کی ہر بات یاد ہے۔ آپ پلیز بتائیں کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ ایسا کرو، یہاں فنکشن تو ختم ہونے والا ہے، بس کھانا ہی رہ گیا ہے۔ میں بریرہ سے کہتی ہوں کہ خان صاحب کو دیکھنے کے لیے تم دونوں کو جلدی واپس بھیج رہی ہوں، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ گھر اور ساتھ میں اچھا سا ٹائم سپینڈ کرو، اور ہاں اس کی تعریف بھی کرنا۔ بسما نے اپنے بیٹے کو بیوی کو خوش کرنے کے سارے گر بتائے۔ بس یا اور کچھ بھی؟ زریان نے مسکرا کر پوچھا۔ جاؤ بھی اب؟ جی مام۔ السلام علیکم ٹیچر جی، کیسی ہیں؟ اوہ سوری، اب تو سالی آدھی گھر والی ہوگی ہیں آپ بھی، وہ شوق پن سے مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں جی، ہمیں آپ کی آدھی گھر والی بالکل بھی نہیں بننا، ہم پہلے کسی کی پوری گھر والی بن چکے ہیں۔ گل نے بھی اسی کے انداز میں جواب لوٹایا۔ چلے ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے والی ہی کافی ہے، سمارے ہنس کر بولا۔ ویسے آپ سے تھوڑی مدد چاہیے تھی، وہ مدعے کی بات پر آیا۔ وہ کس سلسلے میں؟ بھلا نکاح کے بعد دولہے کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس بات سے آپ ناواقف تو نہیں ہوں گی؟ آخر آپ بھی اب تجربے کار ہیں۔ گل نے اس کی بات سمجھ میں آتے ہی مسکرا کر دیکھا۔ ملنا ہے زرشال سے؟ ارے واہ، ایسے تو نہیں کہتے استاد، بچوں کی رگ رگ سے واقف ہوتے ہیں۔ صحیح پہچانا۔ سمارے تم پہلے تو کبھی اتنے دل پھینک نہیں لگتے تھے، بڑے سلجھے ہوئے لگتے تھے مجھے۔ محبت تو بڑے بڑوں سلجھے ہوں کو الجھا دیتی ہے، کیا بتاؤں، بس آپ کی بہن کی محبت کا اثر ہے، مجھے سر تا پا بدل کر رکھ دیا۔ وہ شوخی سے لبریز لہجے میں بولا۔ اوکے آؤ، میں تمہیں زرشال کے پاس لے چلوں، وہ کہہ کر خود آگے آگے چلنے لگی۔ یہ امی کا کمرہ ہے، اس نے دائیں طرف اشارہ کیا، اور یہ شہریار کا کمرہ ہے، اس نے بائیں طرف اشارہ کیا، اور میرا اور زرشال کا کمرہ کبھی ہوا کرتا تھا، اب صرف زرشال کا۔ جائیں جی اندر، آپ کی دلہن اندر ہی ہے، مل لیں۔ تھینک یو سو مچ آپی، سمارے نے کہا تو گل نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جلدی آ جانا۔ پھر اس کا گال تھپ تھپا کر باہر چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گلا کھنکار کر کہا۔ زرشال نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے کے بیچوں بیچ استادہ کھڑا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے؟ کوئی دیکھ لے گا، گھر میں سب مہمان ہیں ابھی، وہ خوف اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ اب تو اکیلے میں ملنے کا فل پرمٹ لے کر آیا ہوں، کیا مجال جو مجھے یہاں آنے سے روکے؟ یہاں سے ابھی کے ابھی اٹھا کر لے جانے کی ہمت رکھتا ہوں میڈم، چیلنج مت کریے گا، وہ فرضی کالر اچکا کر بولا، اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا جو اس کے قریب آ رہا تھا اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک وہ ایک بار اکیلے میں ملے تھے جب سمارے نے اسے گھر ڈراپ کیا تھا، مگر آج رشتہ بدل چکا تھا۔ زرشال، سمارے نے خمار زدہ آواز میں پکارا، وہ جو اسے یک ٹک دیکھنے میں مہو تھی۔ ہاں، چونک کر بولی، میں آئی۔ سمارے نے اپنا ہاتھ آگے کیا، زرشال نے شرم سے تمتماتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ سمارے نے اپنی باسکٹ میں سے ایک مخملی کیس نکال کر اس میں سے ایک عمدہ ڈیزائن کی انگوٹھی برآمد کی اور نرمی سے اس کے مومی ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ اس انگلی کی نسیں دل تک جاتی ہیں تو کیا میرا دل آپ کے دل تک رسائی پائے گا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے پوچھ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سمارے نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ جو پہلے سے ہی دل پر قبضہ کیے ہوں ان نے پھر سے رسائی کی کیا ضرورت؟ اب تو وہ اس کا محرم تھا، پھر دلی جذبات کا اظہار کرنے سے کیسا گریز؟ وہ لجاتے ہوئے اپنے احساسات کا اظہار کر کی۔ اچھا جی، وہ نچلا لب دانتوں میں دبا کر شرارت سے بولا۔ چلیں تو پھر مل کر ایک دوسرے کو نکاح کی مبارکباد دیتے ہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کر گیا۔ زرشال کو اتنی قربت پر اپنا دل کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ سمارے پلیز، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکی۔ چہرے پر حیا کی گھنگور گھٹائیں رقص کر رہی تھی، وہ اس کے چہرے پر چھائے دلکش رنگوں کو دیکھ کر مسمرائز ہوا۔
لگتا ہے ساری کائنات کا حسن آج کی رات آپ کے چہرے پر سمٹ آیا ہے. یہ چہرے کی نزاکت، ہونٹوں پر شرارت، آنکھوں میں بغاوت، دھڑکنوں میں چاہت. زرشال آپ اتنی پیاری کیسے ہو سکتی ہیں یار؟ وہ محبت بھری آہ بھر کر رہ گیا. میرے سینے سے لگ کر سن وہ دھڑکن جو ہر پل تجھ سے ملنے کا ورد کیا کرتی ہے. اس کے کانوں میں رس کھولتے ہوئے وہ اسے خود میں بھیج گیا. دونوں آنکھیں موندے ایک دوسرے کو محسوس کرتے دنیا و مافیا سے بیگانہ تھے کہ باہر سے آتے ہوئے شور کی آواز پر ٹھٹکے. دونوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا. آؤ دیکھتے ہیں، کہتے ہوئے زمارے اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکلا. وہ فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھی ونڈو سے نظر آتے تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ زریعہ ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے گرد ہوا سے اڑتی ہوئی لٹوں کو بھی دیکھ رہا تھا. دل کیا ہاتھ بڑھا کر انہیں چھو لینے کا، مگر اسے پورا یقین تھا کہ اس کے ایسا کرنے سے مقابل موجود شخصیت اس پر جھپٹ پڑتی. موم انہیں جس مقصد کے لیے تنہائی فراہم کر رہی تھی، انہیں کیا پتا کہ اس بات کی بھنک ان کی بہو کو ہو جاتی تو وہ اسے سالم نگل لیتی. گاڑی میں خاموشی کا راز تھا. دونوں نے ایک دوسرے کو بلانے کی کوشش نہیں کی. پریرا تو اسے بلانا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ زریعہ بلانا تو چاہتا تھا مگر جا کر بھی بلا نہیں سکتا تھا. یمنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتی ہوئی کمرے میں موجود اس سے ملیکہ واش روم کی طرف بڑھی. اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، دروازہ اپنے آپ کھلا اور اندر سے شہریار باہر آیا. تم یہاں میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا. یہ تمہارا کمرہ تھا؟ وہ جو اتنی بولڈ بنی پھرتی تھی، اسے شرٹ لیس دیکھ کر ساری بولڈنس ہوا ہوئی اور بنا سوچے سمجھے بھاگتی واش روم میں گھس گئی، جہاں سے ابھی وہ تھوڑی دیر پہلے نکلا تھا. شہریار اپنی شرٹ چینج کرنے آیا تھا جو کچھ دیر پہلے کولڈ ڈرنکس گرنے سے گندی ہو گئی تھی. بچاؤ! وہ چیخ مارتی ہوئی واپس باہر نکلی. شہریار جو شرٹ ہاتھ میں لیے اسے ابھی پہننے ہی لگا تھا، اس کی چیخوں کی آواز سن کر مڑا. یمنا اندھا دھند بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی. ہیل والے شوز سے پاؤں رپٹ گیا اور وہ شہریار کے اوپر گری. وہ اس اچانک پڑنے والی افداد کے لیے کہاں تیار تھا. اس کا بیلنس بگڑا اور وہ دونوں روم میں پڑے شہریار کے سنگل بیڈ پر دھڑام سے گرے. بیڈ سدرا کے جہیز کا تھا، کافی پرانا اور خستہ حال تھا. ان دونوں کے گرنے سے بیڈ درمیان سے چٹک کر ٹوٹا اور وہ دونوں بیڈ میں دھسے. دماغ خراب ہے تمہارا بے وقوف لڑکی جو ایسے چیخیں مار رہی تھی. وہ دھاڑا. ہٹو پیچھے. وہ اندر کاکروچ. وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی. اس کی آنکھوں میں اچھی بھی ڈر کی پرچھائی واضح دکھائی دے رہی تھی. اس سے پہلے کہ وہ اسے خود پر سے پیچھے ہٹاتا، کسی نے دروازہ کھول دیا. ہائے، یہ دیکھو ادھر کیا آفت آئی پڑی ہے. فرزانہ بیگم جو گل کی ساس تھی، وہ دروازہ کھول کر اندر دیکھتی بھی وہ واپس باہر نکال کر اونچی آواز میں بولی. شہریار اور یمنا تو گویا سکتے کی کیفیت میں تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. پل بھر میں سب وہ اکٹھے ہو چکے تھے. بیڈ ٹوٹا ہوا اور یمنا شہریار پر گری ہوئی تھی، جبکہ شہریار کو شرٹ لیس دیکھ کر سب نے آنکھیں پھیری. شہریار نے اسے دھکا دے کر خود سے پیچھے کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر فوراً شرٹ پہنی. امی، آپ نے جو دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایک حادثہ تھا. شہریار نے لوگوں کی تحقیر آمیز نظروں کا جواب دیتے ہوئے سدرا سے کہا. ہائے توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا. چوری چھپے کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اور اس لڑکی کے کارنامے تو دیکھو. ایک انجان لڑکے کے کمرے میں بھلا یہ کیا کر رہی تھی؟ ہاں بہن، ٹھیک کہا. ضرور اس لڑکی کو اپنی مرضی ہوگی جو یہاں تک چلی آئی، ورنہ کون لڑکا اپنے گھر میں کسی غیر لڑکی سے. حد ہے بھئی، آج کل کی لڑکیاں تو شتر بے مہار ہو گئی ہیں. اس محلے دار خاتون نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، جیسے فرزانہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملائی ہو. ضرور ان دونوں کا پہلے سے کوئی چکر ہوگا. جتنے لوگ تھے اتنی باتیں بنا رہے تھے. خالہ ایسا کچھ نہیں. یمنا نے بستر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانے پر پھیلایا، پھر چلتی ہوئی جامد کھڑی بسمہ کی طرف آئی. لوگوں کی آپس میں ان دونوں کو لے کر چہم گوئیاں شروع ہو چکی تھی. یمنا نے جلدی سے مہمانوں کا لحاظ کیے بنا بسمہ کا بازو پکڑ کر کہا تو انہوں نے زور سے یمنا کا ہاتھ جھٹکا. ہاتھ مت لگائیے ہمیں، کھن آ رہی ہے ہمیں آپ سے، بلکہ اپنے آپ سے. ہم نے ایسی تربیت تو نہیں کی تھی آپ کی کہ کسی غیر لڑکے کے کمرے میں اس طرح سے. بسمہ کا کریت آمیز لہجہ یمنا کے دل پر کاری ضرب لگا رہا تھا. کیوں وہ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہی تھی؟ کیوں آنکھوں دیکھا سچ مان رہی تھی، سب کے سوالوں کو سچ ثابت کر رہی تھی؟ شہریار، وہ اگر غلطی سے ادھر آ بھی گئی تھی تو تمہیں تو سب اونچ نیچ کا علم تھا، تو تم نے اسے کیوں باہر جانے کا نہیں بولا؟ سدرا نے اپنے بیٹے کو بے نقد سنا ڈالی. شہریار بالکل گنگ ہو گیا. بس اس کی ساکت نظریں اپنے والدہ پر تھی، جنہوں نے آج تک اسے کبھی ڈانٹا نہیں تھا. اور اب امی، اس کے لب آہستہ سے پڑپڑائے. آج تم نے شرمندہ کروا دیا مجھے، سدرا نے اذیت سے کہا، جبکہ بسمہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگی. امی، آپ لوگ میری ایک دفعہ بات تو سن لیں. میں کہہ رہا ہوں نا، جیسا آپ لوگ. شہریار نے لہو رنگ آنکھوں سے
ایک نظر سب کو دیکھا، کئی لوگوں کے اس پر تمسخر اڑاتی نظریں تھی۔ اس کا دل چاہا پوری دنیا جلا ڈالے، کیسے سب ان دونوں کی عزت کی دھجیاں بکھیر گئے تھے۔ ارے اتنی آگ لگی تھی تو پیار رچا لیتے، یہ چھپ چھپ کر گناہ کرنے سے تو بہتر تھا۔ پھر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ یمنا تو شرم سے ڈوب مرنے کے مقام پر خود کو کھڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شہریار کو لوگوں کے الفاظ کسی تماچے کی صورت میں خود پر پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی تنزیہ، دبی دبی ہنسی اور سرگوشیاں سن کر یمنا نے اذیت سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ شہریار کا دل چاہا تو خود کو ختم کر ڈالے یا پھر سامنے کھڑی اس لڑکی کو جو اپنے ساتھ ساتھ اس کی بے عزتی کا باعث بنی تھی۔ دراصل اپنے سرشال اور زمارے کے نکاح کے ساتھ ان دونوں کی منگنی بھی کرنی تھی۔ ان دونوں کا رشتہ طے کر چکے ہیں، لیکن اب ہم مزید دیر نہیں کریں گے۔ قاضی صاحب ابھی یہی ہے، کیوں نہ ہم آج ہی ان کا بھی نکاح پڑھوا دیں؟ سدرا نے بسما خان کی طرف دیکھ کر بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ معاملہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ سارے محلے میں کیا عزت رہ جاتی۔ بسما خان نے ممنون نگاہوں سے سدرا کی طرف دیکھا، کتنی خوش اسلوبی سے وہ ان کی بچی کچی عزت بچا رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے لمحوں میں فیصلہ لیا۔ زریار اور بریرہ وہاں سے جا چکے تھے، اس لیے اس واقعے سے علم رہے، جبکہ زیگن اور زناش باہر گاڑی سے مٹھائی نکالنے گئے تھے جو وہ جلدی میں گاڑی میں ہی بھول آئے تھے۔ زمارے اور زرشال بھی روم سے نکل کر وہیں آئے اور سب معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر یہ بھیڑ کیوں اکٹھی ہوئی تھی۔ خالہ میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی، سب کے باہر جاتے ہی بسما پھٹ پڑی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو میں اس 2 کوڑی کے انسان سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ یہ تو تمہیں یہاں آ کر ہماری عزت نیلام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ دیکھو یمنا، اگر تمہیں ذرا سا بھی میری عزت کا خیال ہے تو اس نکاح کے لیے حامی بھر دو۔ جو آج لوگوں نے دیکھا ہے تمہیں اس لڑکے کے سوا اور کوئی نہیں اپنائے گا۔ مگر خالہ اگر میری بات نہ مانی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، لوگوں کی نظروں میں تو تم پہلے ہی مجھے گرا چکی ہو۔ وہ خاموش کھڑی آنسو بہانے لگی۔ اور جن ہواؤں میں تم اڑ رہی ہو نا، یاد رکھو جتنی بلندی سے گرو گی نا چوٹ اتنی ہی گہری لگے گی۔ کچھ دیر پہلے کہے گئے شہریار کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ معافی کب تک ملے گی؟ زریار نے کمرے میں آتے ہی پوچھا۔ وہ جو چینج کرنا چاہ رہی تھی، زریار کی کمرے میں لائٹ آن کرنے سے اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ انہیں گھر پہنچتے ہوئے رات ہو چکی تھی۔ بریرہ کو کم دکھائی دینے لگا، وہ چاہ کر بھی کبرڈ سے اپنے لیے کپڑے نہیں نکال سکی۔ جانے وہ کیا پکڑے اور کیا نکل آئے، یہی سوچ کر اس نے کپڑے تبدیل کرنے کا منصوبہ چھوڑ دیا۔ زریار گاڑی پورچ میں کھڑی کیے لاک کر کے اندر آیا تو بریرہ کو کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے کھڑا دیکھا تو اس کے قریب آ کر پوچھا۔ بریرہ کو اس کے کلون کی مہک اپنے بہت قریب محسوس ہوئی تو اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ مرتے دم تک نہیں، کیا چاہتی ہو، کیا کروں میں، کیسے معاف کرو گی؟ وہ 2 قدم مزید آگے ہوا۔ میں سب کو بتا دوں گی تمہاری اصلیت۔ میری اصلیت بتاؤ گی سب کو؟ میرے بارے میں بتاؤ گی تو بدنامی تمہاری بھی ہوگی۔ کیا سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت دیکھ پاؤ گی؟ جب اتنا کچھ سہ چکی ہو تو وہ بھی سہ لوں گی۔ تم اپنی فکر کرو جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہو۔ تمہارا کردار کتنا اچھا ہے سب کو بتاؤں گی، جو چہرے پر معصومیت کا مکھوٹا چڑھائے ہوئے ہو تمہارے دوہرے روپ دکھاؤں گی۔ بے شک مجھے کردار بدلنے میں مہارت ہوگی، لیکن اگر میں نے تمہیں مجھ سے پیار کرنے پر مجبور کر کے ساری کہانی بدل دی تو کیا کرو گی؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے جذب سے بولا۔ گناہ کر کے خوش فہمیاں پالنا کوئی تم سے سیکھے، اور کس حق سے میرا ہاتھ پکڑا ہے تم نے؟ وہ جھٹکے سے ہاتھ چھڑوا کر غرائی۔ تمہارے سارے حقوق اپنے نام کروا چکا ہوں، ہاتھ پکڑنے کے بھی اور بھی بہت کچھ۔ ابھی بھی تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، جب چاہے اپنا حق وصول لوں تم سے۔ وہ اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ بریرہ کو اس کی سخت انگلیاں اپنی کمر میں دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ مگر اس بار میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر چھوؤں گا بھی نہیں، وہ اسے جھٹکا دے کر چھوڑتے ہوئے بولا۔ پیار کرتا ہوں تم سے، ڈیم اٹ، تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اگر میں تمہیں کچھ دے سکتا تو تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت لیتا، تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہوس زدہ آنکھیں۔ رانی میرے پیار کو ہوس کا نام مت دو، مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، غلطیاں تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ تم چاہتی ہو مجھے اپنے کیے کی سزا ملے؟ ہاں، جو تم نے میرے ساتھ کیا تمہیں اس کی بھیانک سزا ملنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں اژدہوں کی سی پھنکار تھی۔ ٹھیک ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر ابھی تک خالی تھا، اس کا مطلب کہ واقعی سب ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ اسٹور روم سے اپنے مطلب کی چیز اٹھائے وہ ثابت قدمی سے واپس آیا۔ ہٹ می، زریار نے بریرہ کے ہاتھ میں ہنٹر پکڑا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے پختہ لہجے میں کہا۔ بریرہ نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔
میں یہ نہیں کروں گی، میں تمہارا گنہگار ہوں تو سزا دو نا مجھے اپنے ہاتھوں سے، زریار نے اس بار سرد لہجے میں کہا تھا۔ بریرہ نے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ میں موجود ہنٹر واپس زریار کو پکڑایا۔ آئی سیڈ ہٹ می، جسٹ ہٹ می، ڈیم اٹ۔ تم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے منحرف ہوئے تھے، اس سے پناہ مانگو، اسی سے سزا مانگو، میں یہ نہیں کروں گی۔ یہی تو تم چاہتی تھی کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملے، لو مارو مجھے 100 کوڑے، یہی سزا ہے نا زانی کی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ اس کے انداز و اعتبار محسوس کیے سیمی چٹا۔ ہنٹر اس کے جسم پر پڑنے کی آواز سن کر بریرہ کا دل دہلا۔ کمرے میں چھائے ہوئے سناٹے میں ہنٹر کی چیر دینے والی آواز گونجی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ گنو رانی۔ زریار آنکھیں زور سے بند کی اپنی پشت پر ہنٹر برسا رہا تھا۔ 1 2 3 4 10 17۔ اپنے آپ کو مار کر گنتے ہوئے اس کی آواز مزمل سی ہوگی، مگر درد کی شدت برداشت کیے ہنٹر برساتا رہا اور گنتا رہا۔ 63۔ وہ کہتے ہوئے نڈھال ہوا، گھٹنوں کے بل زمین پر گرا، درد حد سے سوا تھا۔ بریرہ کا دل اس وقت 8 آنسو رو رہا تھا، مگر زبان پر قفل بندی تھی۔ دل مچل مچل کر اسے دہائی دے رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دے۔ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ ہمت مجتمع کیے پھر سے اٹھا۔ اس کی شرٹ ہنٹر کے تیز وار سے پھٹ چکی تھی اور پشت پوری طرح زخمی ہو چکی تھی، خون رسنے لگا۔ 95 97 99۔ گنتے گنتے 100 ہوئے۔ وہ ایک بار پھر سے درد کی شدت سے بلبلا کر رہ گیا۔ بولو رانی، اور کتنے ماروں؟ اس کی درد بھری آواز سن کر رانی نے اپنی آنکھیں زور سے میچی اور اپنے دوپٹے کو مٹھیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ضربیں اسے لگی تھی، مگر جسم اس کا کپ کپا رہا تھا۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی، اچھا ہوا اسے رات کو دکھائی نہیں دیتا، ورنہ وہ اسے خود پر ظلم کرتے ہوئے کیسے دیکھتی۔ وہ بستر پر بیٹھتی چلی گئی۔ کمرے میں زریار کی پھولی ہوئی سانسوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی نے بسیرا کیا۔ زریار، کہاں ہو تم؟ وہ آنکھوں کے سامنے چھائے اندھیرے میں ہاتھ مار کر اسے ٹٹول رہی تھی، مگر وہ ہوش میں ہوتا تو جواب دیتا۔ وہ آہستہ آہستہ عالم غنودگی میں جانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتے کمرے میں فرش پر گرا، دنیا و جہاں سے بیگانہ ہو گیا۔ اچانک بریرہ کے پاؤں سے کوئی چیز ٹکرائی اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، اس کا ہاتھ زریار کی زخمی پشت پر لگا جو منہ کے بل زمین پر گرا ہوا تھا۔ اسے اپنا ہاتھ گیلا محسوس ہوا تو اس نے سونگ کر دیکھا، یہ تو خون۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ کر پھیلی، دل کی دھڑکن رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی حالت کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ چکراتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کے لہرا کر رہ گئی۔ شہریار کو اپنی امی سے اس بات کی قطعاً توقع نہیں تھی کہ وہ اسے ایسا سمجھے گی۔ وہ ان سے ناراض تھا، مگر سب کے سامنے ان کے لیے ہوئے فیصلے پر اگر انکار کرتا تو خود کی نظروں میں کبھی سرخرو نہ ہو پاتا۔ آخر کو والدین کی حکم عدولی کرنے والی اولاد کبھی سکھی رہی ہے؟ ان کی سب کے سامنے دی گئی زبان کا بھرم قائم رکھنے کے لیے اس نے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی اور خاموشی سے نکاح کی حامی بھر لی۔ بس چند لمحوں میں وہ دونوں نکاح کے مضبوط بندھن میں بندھ گئے۔ لوگ تو بھونچال مچا کر نکاح کے بعد اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو گئے تھے۔ یمنا ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں اسی صوفے پر بیٹھی تھی جہاں اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ سدرا بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس آزمائش کے وقت ہماری مدد کی، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ بسما تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں 2 دنوں میں یمنا کے جہیز کے سامان کا بندوبست کر کے یہاں پہنچا دوں گی، بسما نے کہا۔ شہریار جو کب سے بت بنا بیٹھا تھا ان کی بات سن کر چونکا۔ مجھے کسی کی ایک چیز بھی نہیں چاہیے اس گھر میں، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو جو اس گھر میں موجود ہے اسی سے گزارا کرنا ہوگا۔ اگر میری یہ شرط قبول نہیں تو ابھی کے ابھی اسے اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ دیکھو شہریار، میری بات۔ اس سے پہلے کہ زیگر کچھ کہتا، شہریار نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ پلیز مجھ سے اور کوئی امید مت رکھے گا، پہلے ہی اپنی مرضی کے خلاف بہت کچھ کر چکا ہوں، اب اور نہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اٹل لہجے میں بولا۔ بسما نے یمنا کو اپنے ساتھ واپس لانے کی کوشش بھی نہیں کی کہ یہ نہ ہو وہ ان کے ساتھ جائے اور پھر اپنے سسرال واپس نہ آئے تو وہ کیا کر لیتی۔ اب اس کا اس گھر سے رشتہ جڑ چکا تھا، اسے ان لوگوں کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ چاہتی تو میں تھی کہ یمنا کی رخصتی اچھے سے اپنے گھر سے کرتی، مگر بیٹا ہم ریسیپشن کی ذمہ داری اپنے سر لینا چاہتے ہیں تاکہ باقی رشتہ داروں کو بھی پتہ چل جائے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں فی الحال، شہریار سپاٹ انداز میں کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ زمارے خاموش تھا، زرشال بھی گمسم سی کھڑی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ زوناش بھی اس سب پر حیران تھی۔ چلے مام، زیگن نے بسما سے کہا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی یمنا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دعا دے کر پھر زرشال کے پاس گئیں، اسے پیار دیا، پھر سدرا اور گل سے مل کر وہاں سے باہر نکل گئیں۔ زوناش، زیگن، زمارے بھی ان کی تقلید میں پیچھے نکلے۔
ویسے برو آپ کے راستے کا کانٹا تو اپنے آپ ہی نکل گیا، سمارے نے زیگن کو کونی مار کر کہا۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر تیری بات بھی ٹھیک ہے۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر سب گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بسمہ شکستہ وجود لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا آج کے دن، وہ یہی سوچتی ہوئی اپنے بستر پر ڈھیسی گئیں۔ سمارے بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ زناش اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو زیگن کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر اس نے جھٹ سے دروازہ اندر سے بند کیا۔ وہ اس سے ان دونوں کے رشتے کی بات کرنا چاہتا تھا، جبکہ زناش یہ سمجھی کہ وہ فنکشن پہ جانے سے پہلے والی بات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے آیا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے دروازہ لاک کر لیا۔ زناش دروازہ کھولو، باہر سے زیگن کی بھاری آواز سنائی دی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ زناش اوپن دی ڈور۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد بھی دروازہ نہیں کھلا۔ زیگن نے غصے میں دروازے کو پاؤں کی زوردار ٹھوکر رسید کی اور تنفن کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زناش نے اس کے دور جاتے ہوئے قدموں کی چاپ سنی تو دروازہ کھول کر دیکھا وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ کہیں ناراض تو نہیں ہوگے، اس نے دل میں سوچا۔ اب اسے یہی خیال ہولائے دے رہا تھا کہ اگر وہ واقعی میں ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا۔ سرشال تم جاؤ بیٹا، یہ لباس تبدیل کر کے آرام کرو، تم بھی تھک گئی ہوگی، سدرا نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا۔ ان کا انداز تھکاوٹ بھرا تھا۔ جی امی، وہ مؤدب انداز میں کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور جا کر اپنی جیولری اور عروسی لباس چینج کرنے لگی۔ آؤ دلہن، تمہیں بھی تمہارا کمرہ دکھاؤں، سدرا نے اسے محبت بھرے انداز میں کہا۔ پتہ ہے مجھے آپ کی منحوس بیٹے کے منحوس کمرے کا، اسی کمرے نے ہی تو میری زندگی برباد کر ڈالی، اسے کیسے بھول سکتی ہوں، وہ تنفر زدہ لہجے میں کہتے ہوئے تنفن کرتی شہریار کے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے کھڑی سدرا ہک دھک کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اسے کتنے پیار سے پیش آ رہی تھی، لگاوٹ کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور ایک وہ تھی بد لحاظ، بد تہذیب، بد زبان، جو ان کے منہ پر ان کے اکلوتے بیٹے کو منحوس کہہ کر گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی جگہ کھڑی رہی اور اکیلی اپنا غم غلط کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد باعث تھکان وہ بھی ڈھیلی ڈھالے وجود کو سمیٹتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے پرائی بچی کی عزت بچانے کے لیے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو مرد الزام ٹھہرایا۔ شہریار کو میں منا لوں گی، وہ دل میں مصمم ارادہ کیے لیٹ گئی اور اسی بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے جانے کب ان کی آنکھ لگی، انہیں خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ سمارے نے بستر پر لیٹتے ہی سرشال کو کال ملائی۔ جو وہاں ہو رہا ہے وہی یہاں بھی ہو رہا ہے، وہ جواباً مسکرا کر بولی۔ ہم تو ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہیں، آپ کے بنا کتنا اچھا ہوتا یہ آج ہی رخصتی ہو جاتی۔ یہ MBBS کے بعد رخصتی والا گھڑاک پالنا بہت ہی بیکار آئیڈیا تھا، اور تم میرے نزدیک ہوتی میں تمہیں جی بھر کر دیکھتا۔ ابھی آپ اپنی پڑھائی پر فوکس کریں اور مجھے بھی کرنے دیں۔ وہ تکیہ گود میں لیے اب اٹھ بیٹھی۔ ارے یار، ابھی جس چیز پر فوکس کر رہا ہوں اسی پر کرنے دو نا، صبح سے تو پھر وہی پڑھائی شروع۔ چلے جی، پھر کر لیں آپ فوکس، میں ویڈیو کال کرتا ہوں، تمہیں دیکھے بنا نیند نہیں آئے گی۔ نو نو نو، بالکل بھی نہیں، اچھے بچوں کی طرح سو جائے، صبح جلدی اٹھنا ہے، مجھے بھی یونیورسٹی جانا ہے۔ اچھا سنو، جی سنائے، تمہیں بچے پسند ہیں؟ سمارے نے شرارت سے پوچھا۔ جی مجھے بچے بہت پسند ہیں، مگر پڑوسیوں کے، دور دور سے، سرشال نے اس کی بات سمجھتے ہوئے اسے شرارت سے الٹا ہی جواب دیا۔ ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ سمارے جی ابھی ان باتوں کا وقت بہت دور ہے، اس نے بہت کو لمبا کھینچا۔ لگتا ہے آپ کا سونے کا وقت ہو گیا، اسی لیے بہکی بہکی باتیں شروع کر دی ہیں، اب آپ کو سو جانا چاہیے۔ اوکے، اللہ حافظ، وہ کہتے ہی فون کٹ کر کے سمارے بند فون کو گھورتا رہ گیا۔ پھر اس کی چالاکی سمجھ میں آتے ہی ہنسنے لگا، اسی کے خوابوں کو آنکھوں میں بسائے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات گئے شہریار گھر واپس آیا، آہستگی سے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آیا، ہلکے ہاتھ سے دروازہ کھولا تو وہ کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے ہی وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی جیسے باغ جناح میں گھومنے آئی ہو۔ شہریار نے اندر آ کر دروازہ بند کیا تو دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر یمنا نے مڑ کر آنے والی شخصیت کو قہربار نگاہوں سے دیکھا۔ شہریار کی نظر جب اس کے چہرے پر پڑی جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی اپنی آنکھیں اسے اپنے کمرے میں واپس دیکھ کر شعلے اگلنے لگیں۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، یمنا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی جگہ ساکت ہوئی اور پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ شہریار اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تو دور رہو مجھ سے، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہارے پاس آیا جائے، شیشے میں اصلیت نظر آتی ہے، شاید کبھی دھیان سے دیکھا نہیں ہوگا۔
وہ تھوڑا سا جھک کر بستر سے اپنا واحد تکیا اٹھائے ہوئے نیچے فرش پر پھینک چکا تھا۔ بستر سے چادر اٹھا کر فرش پر بچھائی کیونکہ سنگل بیڈ تو کچھ دیر پہلے والے حادثے میں ٹوٹ چکا تھا۔ شہریار کی بات تو اس کے سر پر لگی تلوؤں پر بجی۔ دیکھو، اس سے پہلے کہ وہ گوہر افشانی کرتی، فی الحال تمہیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے مجھے۔ آگے بڑھ کر اس نے الماری میں سے اپنے لیے ٹراؤزر شرٹ نکالا اور باتھ روم میں غائب ہو گیا۔ چینج کر کے وہ واپس آیا تو بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ وہیں کھڑی تھی۔ لائٹ آف کرو، مجھے سونا ہے، وہ سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے فرش پر بچھائے گئے بستر پر لیٹا۔ میں کون سا مری جا رہی ہوں تم جیسے میڈل سٹینڈرڈ سے بات کرنے کے لیے؟ بس اتنا بتاؤ کہاں سوں میں؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑاکا انداز میں بولی۔ اوہ، تو میڈم عرش سے اتر کر آئی ہیں، ان کے لیے بھی مخملی بستر لگواتا ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ میرا دماغ خراب مت کرو، جہاں جگہ ملتی ہے سو جاؤ ورنہ شوق سے کھڑی رہو ساری رات۔ شہریار نے لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر کوئی بھی چیز نہ پا کر تکیا دو مجھے۔ یمنا نے اس کے سر کے نیچے سے تکیا کھینچا۔ ادھر دو میرا تکیا، اس کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ سے تکیا کھینچا۔ تکیا تو ایسا کھینچا جیسے تکیا نہیں چھینا، تمہاری کسی محبوبہ کو چھین لیا تھا، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ بکواس بند رکھو، میرے سامنے زبان چلائی نا تو کاٹ کر گلی کے کتوں کو کھلا دوں گا، اس نے تیوری چڑھائی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم سے نکاح کے دو بول کیا بول رہی ہے؟ تم تو میرے سر پر ہی چڑھے آ رہے ہو، وہ اس کی شرٹ کو جھنجھوڑ کر بولی۔ شہریار نے اس کے دونوں ہاتھ جو اپنی شرٹ پر جمے تھے اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر زور سے پیچھے جھٹک دیے۔ اپنی حد میں رہو، اپنی زبان اور ہاتھ دونوں کنٹرول میں رکھو گی تو بہتر ہوگا تمہارے حق میں، ورنہ ہاتھ اور زبان میرے بھی سلامت ہے، وہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ 2 ٹکے کے گھٹیا انسان سونے کے لیے بستر تو دے نہیں سکے اور باتیں سنو جیسے کہیں کہ تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو بدلے میں تمیزی کی امید رکھتا ہوں۔ آخری وارننگ ہے یہ میری، اپنے بھوسے بھرے دماغ میں بٹھا لو ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ واپس لیٹتے ہوئے کروٹ بدل گیا، انداز ایسا تھا کہ مزید بات نہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ وہیں فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ اپنی اکڑ میں کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی، ٹھنڈے فرش پر سردی لگ رہی تھی اور بیٹھ بیٹھ کر کمر تختہ ہو گئی تھی۔ وہ جو نرم بستر پر سونے کی عادت تھی، فرش پر سونا اسے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کتنے آرام سے سویا فرش پر، جیسے ہمیشہ اسی پر سوتا آیا ہے، 2 ٹکے کا انسان۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اسے کوسنے لگی، پھر نیند سے بوجھل آنکھوں سے اسے سوئے دیکھا تو خود بھی وہیں دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ نیند جانے کب اس پر حملہ آور ہوئی اسے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ نیند کا کیا ہے، وہ تو کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے سورج کی چھن چھن کر آتی چمکتی ہوئی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں اور خود کو بستر کے بجائے فرش پر پایا۔ پاس ہی وہ بھی بے سود سا پڑا تھا، پھٹی ہوئی شرٹ میں سے جھانکتے زخم جو اس کی رات والی حالت کے غماز تھے، زخموں سے رسنے والا خون اب جم چکا تھا۔ زریار، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی۔ اٹھو، وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد زریار نے اس کے ہلانے پر اپنی آنکھیں کھولی۔ زریار نے بریرہ کی مضطرب آنکھوں میں بے چینی سے دیکھا۔ بریرہ کی پانی سے بھری بھوری آنکھوں میں اس وقت اسے خوف دکھائی دیا۔ وہ کانپتی ہوئی اس کے شانے سے ہلا کر اسے جگا رہی تھی اور وسوسوں کا شکار ہوئے ساتھ ساتھ لب کاٹ رہی تھی۔ زریار پھر سے آنکھیں موند گیا۔ اسے اس قدر زخمی حالت میں دیکھ کر نہ جانے ایک ساتھ کتنے موتی اس کے گالوں پر ٹوٹ کر پھسل رہے تھے۔ زریار، اٹھو، بستر پر چلو، وہ ایک بار پھر بولی۔ اس کے جسم زخم دیکھتے ہوئے وہ روانی سے روتی اسے سہارا دینے کے لیے آگے بڑھی۔ زریار نے جب اس کی غیر ہوتی حالت دیکھی تو کرب میں ہونے کے بعد بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی جسے تکلیف کی شدت نے بہت جلد مانید کر دیا تھا۔ زریار ہمت کیے اٹھا مگر جسم میں سے اٹھتا ہوا درد ناقابل برداشت لگا۔ وہ اٹھنے کی صورت میں لڑکھڑایا۔ پرینا نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لرزتے جسم کو سہارا دے چکی تھی، پھر اسے بستر پر لیٹنے میں مدد دی۔ جب پیچھے ہٹی تو نیچے جھک کر اس کے شوز پاؤں سے الگ کر کے ایک طرف رکھے اور ساکس بھی اتار دی۔ برداشت کی حد ختم ہوتے ہوتے اس کی آنکھوں میں سرخی مائل دکھائی دے رہی تھی۔ بریرہ جب اسے سہارا دیے اٹھا رہی تھی تبھی اس کے جسم سے نکلتی حدت اسے یہ باور کروا گئی تھی کہ وہ اس کا بدن بخار کی شدت سے پھنک رہا ہے۔ زریار بستر پر اوندے منہ لیٹے ہوئے تھا کیونکہ پشت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ بریرہ باہر نکلی۔ صبح کا وقت تھا۔ بسمہ نماز فجر اپنے کمرے میں ہی ادا کرتی تھی، کوئی بھی باہر دکھائی نہیں دیا۔ وہ کچن میں آئی، ملازمین بھی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ اس نے دودھ گرم کیا، اس میں ہلدی ڈال کر 2 انڈے بوائل کیے، پھر ٹرے میں رکھ کر واپس کمرے میں آنے سے پہلے باہر میڈیسن باکس میں سے 2 پین کلر لیتی ہوئی اندر آئی۔ یہ میڈیسن لے لیں، اس نے زریار کے قریب آ کر کہا۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور تھوڑا سا سیدھا ہوا۔ تم نے معاف کر دیا؟ وہ
اس کو دیکھے سوال کر گیا، دوائی لیں، ابھی آپ کو اس کی ضرورت ہے، وہ بے لچک انداز میں بولی اور دودھ کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ زریار نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے ٹیبلٹس لے کر منہ میں رکھی اور ایک اونٹ دودھ کا بھر کر انہیں حلق میں سے نیچے اتارا۔ اب بتاؤ، اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر دیکھو، کوئی بھی لڑکی اپنی عزت لوٹنے والے کو کبھی دل سے معاف کر سکتی ہے؟ میرا دل شاید اتنا بڑا نہیں، میں بیتی ہوئی باتیں بھلانے کی بہت کوشش کرتی ہوں، مگر جب جب میں تمہیں سامنے دیکھتی ہوں میرے زخم ہرے ہو جاتے ہیں، میری روح پر لگے گھاؤ ناسور بن کر مجھے جھنجھوڑتے ہیں۔ یا تو تم کہیں چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، یا پھر مجھے جانے دو۔ میں انسان تھی، تم نے مجھے پتھر بنا دیا، میں بہت کمزور اور ظالم عورت ہوں، مجھ سے معافی کی توقع مت رکھنا، اب مزید مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ٹرے وہیں رکھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زریار اس کے منہ سے نکلنے والے زہر خون الفاظ سن کر اوندے منہ وہیں شکستہ سا ڈھہ گیا۔ صبح الارم کے مسلسل بجنے سے اس کی آنکھ کھلی تھی، وہ اسے نظر انداز کیے وہیں دیوار کے ساتھ لگے ابھی مزید سونے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی، پر الارم لگتا تھا کہ آج اسے اٹھا کر ہی دم لینے والا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑا شہریار بال بناتا وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ یمنا نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر موجود الارم کلاک زور سے ہاتھ مار کر نیچے پھینکا، مگر اس کا باجا پھر بھی بند نہیں ہوا تھا۔ شہریار نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈالی، جس پر ابھی 7:05 ہوئے تھے۔ جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے زندگی حرام ہوگی ہے میری، مجال ہے جو 2 گھڑی سکون ملے۔ وہ تیز آواز میں چیخی، تم اسے خود بھی بند کر سکتے تھے نا؟ اپنی نیند خراب ہونے پر یمنا کو تپی تو چڑھ گئی تھی۔ میں کیوں بند کرتا جب میں نے اسے تمہیں اٹھانے کے لیے لگایا تھا؟ اور ذرا اپنی لینگویج درست کرو، یہ تم کسے کہا؟ بات کہتے وہ سیدھا ہو گیا، وہ شیشے کے بجائے اسے سامنے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ زندگی تو میری حرام ہوئی ہے تم جیسی بدزبان لڑکی عذاب بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، یمنا نے اس کی بات پر تنفر سے ہنکار ابھرا۔ کیوں؟ کیا تم شہزادہ چارلس ہو جو تمہیں آپ کہہ کر بلاؤں؟ اور وجہ پوچھ سکتی ہوں کس خوش فہمی میں یہ الارم میرے سر پر بجایا؟ یمنا نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا۔ ناشتہ کرنے کی خوشی میں، اور کس خوشی میں؟ شہریار نے ابرو چکائی۔ ناشتہ؟ اس وقت؟ ابھی تو 7 بجے، میں اتنی جلدی ناشتہ نہیں کرتی۔ وہ بیزاری سے جمائی روکتے ہوئے بولی، او میڈم، نیند سے باہر آؤ، میں تمہیں ناشتہ کروانے کی آفر نہیں دے رہا، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ کیوں؟ میرے آنے سے پہلے تمہیں اس گھر میں ناشتہ نہیں ملتا تھا؟ وہ تڑک کر بولی۔ زرشال یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہی ہوگی اور امی نے بہت کر لی ہماری خدمتیں، جب بہو گھر میں آئے تو اسی کا کام ہے اپنے شوہر کو کھانا دینا، اور کسی کا کوئی کام کرو نہ کرو میرے سارے کام آج سے تم کرو گی۔ مجھ پر شوہر ہونے کا فضول قسم کا رعب جمانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، میں اپنے وقت پر سوؤں گی اور اپنے وقت پہ ہی اٹھوں گی۔ اور رہی بات میرے ناشتے بنانے والی، وہ خوابوں میں سوچنا تم جیسے فضول انسان کے لیے میں اپنی نازک ہاتھوں سے ناشتہ بناؤں، بہت بڑی بھول ہوگی تمہاری۔ اچھا، واقعی؟ شہریار نے اس کی طرف ابرو چکا کر دیکھا اور پھر ایک اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتا چلا گیا، جبکہ یمنا ٹس سے مس ہوئے بغیر وہیں ڈٹی کھڑی رہی، بلکہ اعتماد سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ شہریار کے بے حد نزدیک آنے پہ بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ چلو اچھا ہے، یہ تو مانتی ہوں نا کہ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ بھی فضول قسم کا۔ فضول شوہروں کی حرکتیں بھی تم نے دیکھی ہی کہا ہے، چلو پھر پہلی صبح تھوڑا سا ڈیمو دے دیا جائے۔ اس کی کاٹدار نظریں یمنا کے چہرے پر جمی تھیں، وہ ابھی بھی رات والے ریڈ فراک میں بلبوستی دائیں شانے پر دوپٹہ بے نیازی سے جھول رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے دونوں شانے جکڑتا ہوا پھنکارا۔ وہ اس کے یکدم بدلتے تیور دیکھ کر ٹھٹکی۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، وہ اسے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شہریار نے اس کے بائیں شانے سے فراک کھسکاتے ہوئے اس پر اپنے دانت کاڑے۔ اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی، چھوڑو مجھے جنگلی وحشی انسان۔ وہ اپنا آپ چھڑوا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، اپنے برہنہ شانے پر فراک دوبارہ برابر کیا۔ تم ایک نہایت ہی گھٹیا۔ شہریار نے اسے پھر سے تم کی گردان کرتے ہوئے دیکھا تو جارحانہ تیوروں سے اس کی کلائی کھینچ کر دوبارہ قریب کیا اور گردن پر دانت کاڑے۔ وہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں سے اس پر حملہ آور ہونے لگی تھی کہ شہریار نے باکمال مہارت سے اسے ایسا کرنے سے روکتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ قابو کیے۔ شیر کے آگے جنگلی بلی کی نہیں چلتی، وہ کڑک آواز میں بولا۔ ابھی شانے کی جلن ہی کم نہیں ہوئی کہ گردن بھی دکھنے لگی۔ ہاں، اب بولو تم، وہ گھمگیر آواز میں بولا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، مگر اس بار زبان سے چلانے کی کوشش نہیں کی۔ 10 منٹ میں ٹیبل پر میرا ناشتہ موجود ہو، ورنہ کیا؟ ہاں، اگر میں نہ جاؤں تو؟ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا، وہ استہزائیہ انداز سے ہنسا۔
باقی کچھ لوگ بالکل ڈھیٹ ہوتے ہیں اور تم اس مثال پر پوری اترتی ہو۔ اگر مزید اپنے نئے نویلے شوہر کی فضول حرکتیں نہیں دیکھنا چاہتی تو جو کہے فوراً کرو۔ پھوٹو منہ سے کیا کھانا ہے؟ وہ پھر بدتمیزی سے باز نہ آئی۔ وہ اسے دیکھ کر تعصب سے سر ہلانے لگا۔ جاؤ، آج تمہارا پہلا دن ہے اس گھر میں، اسی لیے اتنی چھوٹ دے رہا ہوں، جو مرضی بنا لو ناشتے میں، کل سے یہ رعایت بھی نہیں ملے گی۔ وہ کہتے ہوئے اپنے شوز پہننے لگا۔ مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا، گھر میں تو میں خود اٹھ کر پانی بھی نہیں پیتی تھی۔ واہ، بہت اچھی خوبیاں ہیں، وہ تعصب زدہ آواز میں بولا۔ جلدی جاؤ، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ تمہارے گھر والوں کی طرح ملز نہیں چل رہی جو 2 دن نہ جاؤں تو سب میسر ہو جائے۔ غریب سا بندہ ہوں، محنت کروں گا تو پیسے کماؤں گا۔ وہ اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہی تھی۔ روٹی کھانی ہے نا تو کمانا بھی پڑتا ہے، پھر ہی ملے گا۔ یہ شخص تو میری جان کا عذاب بن گئے۔ وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ناشتے کی میز پر سب اکٹھے تھے۔ زیگن بھائی، ذرا وہ جوس تو پاس کریں۔ زمارے نے اس سے جوس والا جگ مانگا۔ اس سے پہلے کہ زیگن اسے پکڑتا، زناش نے آگے بڑھ کر اس کے گلاس میں جوس انڈیل دیا۔ آپ یہ آلو کا پراٹھا لیں۔ اس نے زیگن کی پلیٹ میں پراٹھا رکھنا چاہا، اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور اپنی پلیٹ میں ٹوسٹ نکال کر رکھا۔ زناش اس کی خودکی محسوس کر چکی تھی کیونکہ آج ایک بار بھی زیگن نے اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا زریار نہیں آیا ابھی تک ناشتے پر؟ اسے آفس نہیں جانا؟ انہوں نے سامنے بیٹھی ہوئی بریرہ سے استفسار کیا۔ وہ جو کب سے سیب کی 2 کاشیں پلیٹ میں رکھے کب سے ویسے ہی بیٹھی تھی، ان کے سوال پر چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسے رات تک تو ٹھیک تھا۔ جی مام، وہ انہیں بخار ہو گیا ہے۔ اچھا، میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ نہیں مام، میں نے انہیں میڈیسن دی تھی، وہ سو رہے ہیں۔ سچ میں کچھ جھوٹ کی ملاوٹ کرتے ہوئے اس کی زبان لڑکھڑائی۔ جانے وہ کیسے لیٹا ہوگا، اگر مام نے اسے دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گی۔ اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ مام، یمنا دکھائی نہیں دے رہی؟ برینا نے بات بدل کر ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے پوچھا، کیونکہ اسے صبح سے یمنا گھر میں دکھائی نہیں دی تھی۔ ارے کیا بتاؤں میں تمہیں، کل تم لوگوں کے گھر جانے کے بعد وہاں کیا ہوا؟ وہ بریرہ کو کل کے واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ زیگن آفس کے لیے نکل گیا اور زمارے بھی۔ زناش ڈوبے ہوئے دل سے ناشتے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ملازمین میں انہیں اٹھا کر کچن میں لے گئے۔ وہ نماز ظہر ادا کر کے کمرے میں آئی تو زریار کپڑے تبدیل کیے نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اتنی بیماری کی حالت میں بھی وہ کیسے نماز ادا کر رہا تھا؟ وہ کچھ کہے بنا خاموشی سے باہر چلے گی۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں میرے جسم کا گناہ بہت بڑا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے جسم کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالوں، شاید اس طرح میرا درد کچھ کم ہو جائے۔ مجھے خود سے گھن آتی ہے، میرے وجود سے غلاظت لپٹی ہے، میں کیسے اسے خود سے ہٹاؤں؟ مجھے کوئی راہ دکھائے میرے مولا۔ جب سے دعا مانگتے ہوئے اس کا گلا رون گیا تھا۔ تو خالق کائنات ہے، اپنے بندوں کو توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ میں بھی تیری معافی کا طلبگار ہوں، مجھے بھی اپنے اعمال کے لیے معاف فرما دے۔ اس کے توبہ کے آنسو لڑیوں کی مانی ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی دعا کے لیے پھیلی ہوئی ہتھیلیوں کو بھی گورے تھے۔ عصر اور مغرب کی نماز بھی اس نے کمرے میں ادا کی، پھر دوبارہ سے بستر پر لیٹ گیا۔ دل فی الحال ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بریرہ نے اسے ساری نمازیں ادا کرتے ہوئے دیکھا، طویل دعائیں مانگتے اور طویل سجدوں میں گرے دیکھا۔ بریرہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے طویل سجدوں سے متوحش ہو کر رہ گئی تھی کہ اس جیسا ہوس پرست انسان کیسے اتنا بدل سکتا ہے؟ وہ کیسے اپنی سزا بخوشی جھیل گیا تھا؟ اگر اس کے سجدوں اور دعاؤں کو قبولیت کی سند حاصل ہوگی تو اس کا کیا؟ اس وقت اس کا وجود انجانے خدشوں میں گھرا تھا۔ کیسے ہو زریار؟ بسمہ سے مزید رہا نہیں گیا تو وہ شام ڈھلی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ کمفرٹر لیے چھت لیٹا چھت کو گھورا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، سارا دن ہو گیا کمرے سے باہر بھی نہیں آئی، مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ تشویش بھرے انداز میں بولی۔ بس مام، آج آرام کرنے کو دل کر رہا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، ایک دن آرام بھی کر لیا تو۔ میرے بیٹے کا کیا کھانے کا دل ہے، ابھی بنواتی ہوں، وہ پیار بھرے انداز میں بولی۔ مام، کچھ بھی نہیں، بس ایک مگ کافی کا بھجوا دیں، کہ بار بار خون جلانے والی کافی مت پیا کرو۔ انہوں نے اسے پیار بھری ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو تم آرام کرو، میں تمہارے لیے بھجواتی ہوں کافی۔ کہتے ہوئے وہ مطمئن ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔